बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासत में काली भेड़ का लफ्ज़ आम तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से सियासतदान एक दूसरे को काली भेड़ करार देते रहते हैं, लेकिन अब जो सियासतदान हैं उन्होंने जजेस के बारे में भी काली भेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और जवाब में जजेस ने काली भेड़ के मुकाबले पर काले भूंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में तकरीर करते हुए कुछ जजेस को काली भेड़ करार दिया था, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब में तरामीम का केस है, इसकी समाअत के दौरान काले भूंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पहले ज़रा देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के एग्जैक्टली अल्फाज क्या थे। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। तो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो आज ही के जजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहते हैं। तो आज जो नैब तरामीम का केस था, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उसमें कुछ जजेस जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से इस बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमें काली भेड़े कहा था। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। ज़ाहिर बात है, अटॉर्नी जनरल और क्या जवाब देता। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर-ए-आज़म को जाकर बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को बता दें हम काली भेड़ें नहीं बल्कि काले भूंड हैं। अब जो काला भूंड है, ये आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं ब्लैक बम्बल बी। ये बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का डंग होता है इसमें। तो जज साहब ने कहा हम काले भूंड हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये आम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तशवीश का बायस है, क्योंकि आम पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए। इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब पाकिस्तान में इदारों के दरमियान टकराव ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इदारों में टकराव ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इदारों में टकराव कैसे ख़त्म हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओन चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक़ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है, और आतिफ़ खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं। ओन चौधरी साहब, मुझे याद है आपने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गो कि उसमें आपका लबो लहजा काफ़ी शाइस्ता था, नरम था, लेकिन शिकवा शिकायत आप भी कर रहे थे। तो मैं ज़रा पहले आपको आप ही के थोड़े से अल्फाज ज़रा सुनवा देता हूँ, ताकि मेरे नाजरीन को भी पता चल जाए कि आपका लबो लहजा क्या था। मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ये रिक्वेस्ट करूंगा, लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं। तो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से। एक ऐसा केस आता है कि आप उनको 3-3 दिन में ज़मानतें भी देते हैं, उनको वीडियो लिंक पे लाते हैं, तो 1000 लोग बैठे हैं जेलों में। वो गरीब रशीद बैठा है, वो हमारा मुलाजिम है गांव का, वो 7 साल से अंदर है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। क्या वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पे देख सकता है? वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो इस तकरार में अपना फ़ायदा उठाना चाहती हैं? मैं गुजारिश करता हूँ अपनी आला अदलिया से कि आप उन अनासिर को बिल्कुल सामने उनको लेके आएँ। तो ओन चौधरी साहब, काली भेड़ का लफ्ज़ आपने भी इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्तेमाल किया, काफ़ी पॉपुलर हो गया ये लफ्ज़ आजकल काबीना में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद भाई। जब से हामिद भाई मैं मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ, आज आपने मौका दिया मुझे। पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, एक दिन आपने मुझे कहा और मैं अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हामिद भाई, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो आपने बात की है आज कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने दिखाई है तकरीर, हामिद भाई, पाकिस्तान इस वक्त बड़े सेंसिटिव मोड पे है। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें हर उस इशू को ख़त्म करना चाहिए, हर उस तकरार को ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे वो इकॉनमी का हो, चाहे वो किसी भी मैटर का हो।
مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں استحکام آ جائے، اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے، پولیٹیکل استحکام تو آئے، اور دوسری بات اداروں میں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ جب ایسا کوئی عناصر کریٹ ہوتا ہے تو اداروں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری آپ اس دن پریس ٹاک دیکھیں، اور میں نے بھی یہ اپنی عدلیہ سے درخواست کی، اور میں دیکھیں ایک ہماری آخری ہوپ کیا ہوتی ہے، ہماری پاس ہمیں انصاف کے لیے آخری دروازہ ہم نے عدالتوں کا کھٹکھٹانا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ آخری ہوپ ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا۔ ایون کہ کامن مین، ایک عام آدمی کو بھی یہی اس کے پاس ہوپ ہوتی ہے کہ مجھے اب میری عدالت سے انصاف ملے گا۔ الحمدللہ ہم یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کافی چیزوں میں ریفارمز لانے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو ایسے عناصر ہیں جو کہ ٹکراؤ چاہتے ہیں آپس میں ان عدالتوں کا اور انسٹیٹیوشنز کا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ الزام تراشی کریں، کسی معزز جج صاحبان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگائیں۔ مقصد ہے کہ پلیز پاکستان میں اسٹیبلٹی آنے دیں، ایسے عناصروں کو، ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں جو، اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں ہمارا میسج اگر سب کا تھا تو یہی تھا کہ اگر ہر جگہ پر آپ کو انصاف کا پیمانہ رکھنا چاہیے، سیاستدانوں کے لیے بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، معزز عدلیہ میں بھی وہی پیمانہ ہونا چاہیے، ہر ادارے میں، جو ہماری عسکری ادارے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ ان میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ سو مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، قانون ہوگا، انصاف ہوگا تو ملک آگے جائے گا۔ میں نے اس دن بھی اپنی پریس کانفرنس میں ایک عرض کی تھی، دیکھیں کسی نے پوچھا کہ قرآن کا ایک خلاصہ کر کے ایک لفظ میں بیان کیجئے، کسی عالم سے پوچھا، اور میں قطع کلامی معاف اگر کچھ میں کمی بیشی ہو تو ان عالم صاحب نے یہ جواب دیا، عدل اور انصاف۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں عدل ہوگا تو کتنا بڑا یہ ذمہ داری ہے اداروں پر کہ جہاں عدل ہوگا وہاں ملک بھی آگے چلتے ہیں، ترقی بھی آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ پھر ایسے ہی غیر ایک عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور ٹکراؤ ہوتا ہے اداروں میں۔ اچھا عاطف خان صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ عدلیہ کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ بھی اس وقت جوڈیشری کے بارے میں اس کا بھی یہی رویہ تھا، اور ابھی بھی تحریک انصاف جن ججز سے خوش نہیں ہے تو وہ ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے، جس میں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رائے ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جوڈیشری کے معاملے میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا میر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دور میں کچھ غلط ہوا تھا تو میں کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ جی ہمارے دور میں غلط ہوا تھا تو ابھی بھی غلط ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر ہم نے کبھی ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اس کو بیس بنا کے اگر آپ کہیں کہ جی انہوں نے کیا تھا تو میں بھی کروں گا، مطلب یہ تو کوئی لاجک ہی نہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عون صاحب نے، چودھری صاحب نے بھی باتیں کی قانون کی، عدلیہ کی۔ اب سمپل سی یہ بات، اس حکومت کی دشمن کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو، یہ خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ جب 16 مہینے کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں جو تقریریں ہوتی تھیں عدلیہ کے بارے میں، اور پھر اب دوبارہ سے جب یہ حکومت بنی ہے اس میں آپ دیکھ لیں جوڈیشری کا، ہم بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، فیصلے کرے، انصاف ہو، عام آدمی کے لیے بھی، سیاستدان کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ لیکن 6 ججز نے جب خط لکھا کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے، تو یہ کون کر رہا تھا؟ یہ تحریک انصاف کر رہی تھی۔ ان کی حکومت ہے، ادارے سارے ان کے انڈر ہیں، انہوں نے اس کا کیا کیا؟ اب اگر آپ نے عدالت یا انصاف کو اس کا بول بالا کرنا ہے تو پہلے تو آپ ان ججز کے، مطلب وہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز تو نہیں تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ، اور دباؤ کیا تھا؟ عمران خان کے خلاف فیصلے کرنے کا۔ تو اس میں حکومت ان کی ہے اور انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اور الٹا کالی بیڑیں اور یہ عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں ابھی ماشاءاللہ سے ایسے ججز ہیں جو ان چیزوں سے دبیں گے نہیں، الٹا وہ اور زیادہ اور زیادہ۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کی حکومت تھی تو کچھ ایسے ججز کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ جی یہ ہمارے بڑے مخالف ہیں، جن کے بارے میں آج مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے
کہ جی یہ بہت پرو پی ٹی آئی ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کہا جاتا تھا یہ ہمارے بڑے مخالف ہیں. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں فیصلے آپ کے حق میں بھی آتے ہیں, آپ کے خلاف بھی آتے ہیں. کچھ ججز ایسے ہیں جو کہ ہمارے دور میں ان کے اوپر اعتراض تھا کہ ان کو نہ لگائیں, اور وہ ابھی بہت اچھے جج, مطلب اگر ایز جج دیکھیں, ان کے فیصلے دیکھیں تو اچھے فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ غلطیاں تو ہوئی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں, لیکن اس چیز کو بیس بنا کے کہ جی ہمارے اگر حق میں ہو تو وہ ٹھیک ہے, ہمارے خلاف ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اوور آل جوڈیشری کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں, یہ 6 ججز کا معاملہ دیکھ لیں, یہ 3 وزیر, مطلب گورنمنٹ کے وزیر, وہ جج صاحب نے بالکل صحیح بات بتائی ہے, کالی بھیڑے ہیں. تو میں تو اپوزیشن میں ہوں نا, میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی تو حکومت ہے, آپ کی تو میجورٹی حکومت ہے, آپ بنائیں نا کیسز ان کے اوپر. اگر آپ مطلب آپ تقریروں میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی کالی بھیڑے ہیں؟ اگر کالی بھیڑے ہیں تو ویسے کالی بھیڑ کو اتنی خطرناک نہیں ہوتی. کالی بھیڑ جو بھیڑ تو بیچاری بھیڑ ہوتی ہے, وہ کالی بھیڑ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ یہ کالی بھیڑ ہے, کیونکہ کالی بھیڑ کی جو وول ہوتی ہے وہ قابل استعمال نہیں ہوتی. وول ہمیشہ وائٹ وول جو ہے وہ زیادہ استعمال, اسی لیے وہ ہے نا با بلیک شیپ, ہیو یو اینی وول, یس سر یس سر, 3 بیگز فل. آپ اندازہ کریں کہ اگر ان کو بھیڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے, اور میں نے اگین ریپیٹ کروں گا, ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. میڈیا کے ساتھ ان کا مسئلہ, شاعروں کے ساتھ ان کا مسئلہ, مطلب جو بھی آپ دیکھ لیں خود ہی انہوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں, اور بجائے اس کے کہ کام کریں اور ماحول کو ٹھیک کریں. ماحول کو ٹھیک کرنا, ابھی چودھری صاحب نے بات کی ماحول کی, رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. آج تک صرف عدلیہ کے ساتھ نہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آج تک الیکشن ہو گیا, مطلب آپ نے کبھی سنا ہے پوری دنیا میں کہ جنرل الیکشن ہو رہا ہو اور آپ جو موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہو, آپ نے سمبل لے لیا, آپ نے سب کچھ کر لیا, اس کو ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. چلے یہ تو آج بھی نہیں کرنے, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن اون چودھری صاحب, یہ جو بات ہم کرے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی جن ججوں سے ناراض تھی, وہ جج جو ہیں وہ آج اس حکومت کا ہمیں ٹارگٹ نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ 2019 میں 20 میں وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانے دیا جائے, تو اس پر تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے اور بہت سے جو منسٹرز تھے انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا. آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ جو جج صاحبان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں معطوب تھے انہی پر آج زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ حامد بھائی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں, آپ نے بڑے اچھی ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ اگر ایک جماعت کے خلاف اگر کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پورا سوشل میڈیا, پوری ایک بریگیڈ ان کی فیملی کو, ان جج صاحبان کی, ان کے کیریئر کو, ان کے اوپر ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ وہ نہ باہر جا سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم نے ایسا کوئی عذاب اپنی زندگی میں شاید کھڑا کر لیا ہے. دیکھیں یہ کب سے شروع ہوا, آپ کو بھی پتہ کہاں سے شروع ہوا. یہ سوشل میڈیا کیمپین کہاں سے لانچ شروع ہوئی, ٹھیک ہے, جہاں میں وہاں رہا ہوں, میرے لیے بہت قابل عزت ہیں عاطف بھائی, یہ اس جماعت میں ہیں. میں اب پرانی باتوں پہ نہیں جاتا, لیکن دیکھیں یہ اس چیز کو بہت ضروری سوچنا چاہیے. کیا ہم یہی سب ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ اگر میرے خلاف کوئی آ گیا ہے ڈیسیجن تو میں ایک سوشل میڈیا میں نے کیمپ لانچ کیا ہوا ہے اور میں صبح دوپہر شام عدلیہ کے ان معزز جج صاحبان کے اوپر ان کی بیشنگ کروں, ان کی فیملی پہ اٹیک کروں, اور کسی صحافی نے اگر میرے خلاف اگر کر دیا ہے پروگرام اور میں اس کی فیملی کے پیچھے پڑ جاؤں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے. حامد بھائی, آپ ہمارے سے, ہم تو بچے سے جب سے آپ صحافت کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو ایک ٹرینڈ چلا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں کوئی بلیم گیم نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری پی ٹی آئی میں اگر میری کسی سے بڑی عزت, احترام اور بھائیوں والا ریلیشن تھا اور انشاءاللہ رہے گا, کیونکہ ہم نے بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ بات کی ہوئی ہے. عاطف بھائی نے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, اور یہ کبھی بھی غلط چیز کو کبھی زندگی میں سپورٹ کرتے نہ تھے, کیونکہ یہ اصول پہ کھڑے ہونے والے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ہر انسان کو, ہم ایک جماعت بن کے نہ سوچیں, ایسا پاکستانی سوچیں. تو دیکھیں پھر جو ڈیسیجن دیتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے, اگر وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی کیمپین لانچ کر دی جائے اس کے خلاف,
ایک ایسا اٹیک سوشل میڈیا پہ اس کی فیملی کے اوپر کہ کل کو کوئی بھی فیصلہ دینے سے کترائے, چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو. کیا آپ دیکھیں نا, آپ اس وقت اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اطہر منالہ صاحب کے خلاف. میں آپ کو اگر کہیں گے اگلے پروگرام میں ٹویٹس, ہر چیز فیس بک پہ, ٹویٹر پہ ایسی ایسی ٹویٹ آپ کو لا کے دکھاؤں گا جو انہوں نے, میں نے کسی کا نام لیتا, جس نے بھی کی. وہ کیمپین لانچ ہوئی نا جی, ایک منظم کیمپین, تو دیکھیں یہ تو دیکھیں نا ٹرینڈ غلط ہے. اون صاحب آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جسٹس اطہر منالہ صاحب کے خلاف ایک منظم کردار کشی کی مہم چلائی گئی, بہت سے وی لاگرز جو ہیں ان سے وی لاگز ان کے خلاف کروائے گئے. آج مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے, تو یہ قابل مذمت تو ہے نا پھر. دیکھیں کسی کی بھی کردار کشی, اور دیکھیں ہماری جو عدلیہ ہے ہمارے لیے سب سے عزت احترام کے لیے ہے, ہمارے معزز جج صاحبان. لیکن میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم نے جب انصاف کرنا ہے تو انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہو. ہاں, انصاف کے کٹہرے میں آپ, کوئی بھی, کوئی طاقتور ہے کوئی غریب ہے, پھر سب کا انصاف ہو. آپ پھر یہ نہ ہو کہ کسی ایک کو آپ کہیں گڈ ٹو سی یو, کوئی ایک آتا ہے تو آپ اس کو ایکسٹرا. میں ایگزامپل, مجھے آپ نے 1 منٹ دینا صرف, اور میں آصف بھائی آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. میں سمپل, آپ نے پہلے دن آپ میرے اپنے حلقے کی آپ بات سن لیں جی, کہ میرے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ آپ کے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا جی میں آپ کو فوٹیج لا کے دکھا دوں گا, مجھ سے حلف لے لیں کہ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی RO کے دفتر نہیں گیا, اور میرے پاس 10 گواہ موجود ہیں جو میں لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب اپنی وائف, اپنی بچوں کے ساتھ, اور انہوں نے خود تصدیق کی کہ میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, میری وائف کے ساتھ. انہوں نے کہا RO کے کمرے میں موجود تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے 70 وکیلوں کے ساتھ, اور میرا اگر کوئی ایک بندہ بھی ثابت کر دے کہ میں وہاں بیٹھا تھا یا میرا کوئی ایک کارکن وہاں بیٹھا تھا, اور جو آپ مجھے سزا دیں گے, جو میں جہاں کھڑے کریں گے سزا میں وہ لینے کے لیے مجھے قبول ہوگی. لیکن آپ کے پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے بدتمیزی کی گئی. میں تو نہیں گیا RO کے کمرے میں, میں تو اپنے رزلٹ کا, انہوں نے کہا جی آپ تو اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. نہیں دیکھیں نا, تو پھر میرا ہم نے کام نہیں ہے آپ کے RO کو جا کے 100 لوگوں کو آپ کو بلایا, آپ خود ہی نہیں آئے, وہ ایک آپ کے ساتھ ایک میں بالکل, میں نے آپ سے معذرت بھی کی کہ میں یہ آپ کا جو شکوہ ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے, ججوں کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے. جی میں آئی ایگری آن اٹ. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں بھائی جان, ہم اب اس چیز سے نکلیں, ہم الزام تراشیوں سے نکلیں, ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ پہ مت ہم الزام لگائیں, ہم ان کو, اور ہماری دیکھیں ایز اے پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک میں استحکام آنے دیں, ہم اپنے ملک میں اسٹیبلٹی آنے دیں. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ملک جب بھی تھوڑی اسٹیبلٹی میں آتا ہے کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے, کبھی ادارے آپس میں لڑ پڑتے ہیں, کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے, کبھی بارڈر پہ ٹینشن ہو جاتی ہے. کیوں ہمارے ملک کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ ہم سب, دیکھیں میرا بھی اتنا ہی ملک ہے, عاطف بھائی کا بھی اتنا ہی یہ ان کا بھی ملک ہے, آپ کا بھی. ہم سب ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے. اگر یہاں پہ استحکام نہیں رہے گا تو ہم سب کو نقصان ہے نا اس چیز کا. اور یہ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ملک ہے. اور ہم سب کو اس سوال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کالی بھیڑ زیادہ خطرناک ہوتی ہے یا کالا بھونڈ؟ آپ کا کیا خیال ہے عاطف صاحب؟ میرے خیال میں کالی بھونڈ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کالی بھونڈ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بلیک بمبل بی. ہاں, اور اس کی تھوڑی سی جھلک انہوں نے صرف آج بتائی ہے, تو میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے سمجھنے والوں کو. اور اگر نہ سمجھے تو پھر یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے, کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. 6-7 بلین ڈالر اگر آ بھی گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بجٹ میں اسی طرح لوگ مطلب کوئی نہ آپ ریلیف دے سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی انہوں نے بار بار بات کی چودھری صاحب نے, پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھیں کس طرح آ سکتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس کا لیڈر جیل میں ہے, اس کے اور لیڈران جیل میں ہیں, خواتین جیلوں میں ہیں, اور کیسز کس قسم کے کیسز ہیں, یہ عدت کا کیس, مطلب عجیب سے. ابھی بھی پنجاب کے MNAs ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی جلسے کا, کوئی احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں, ایک دم سے ہمارے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. مطلب جمہوریت آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ آپ اس میں ایک جلسہ نہیں کرنے دے رہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے. اس طرح تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو تب آئے گی جب آپ لوگوں کو سپیس دیں.
وہ بھی آپ کو دیں گے. لیکن فرسٹ چیز جو ہوتی ہے, یہ جو نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں کبھی رانا ثناء اللہ صاحب کی جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, مطلب یہ تو بات چیت ٹی وی کے ذریعے یا جلسوں میں تقریروں کے ذریعے تو نہیں ہوتی. آپ آفیشلی آئیں, آپ بتائیں کہ جی اس بات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو کہیں گے کہ جی ہم اس بات پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان کو بھی بھول جائیں, آپ اپنے مینڈیٹ کو بھی بھول جائیں, آپ وہ جو جیلوں میں قیدی پڑے ہیں ان کو بھی بھول جائیں, تو آگے بات کریں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اچھا اب یہ دیکھیں نا, یہ جو اس وقت جوڈیشری اور گورنمنٹ میں ایک لڑائی چل رہی ہے, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور اس کے اتحادی جو ہیں ان میں ایک لڑائی چل رہی ہے, اس میں جو عام آدمی ہے اس کے بہت سے ایشوز جو ہیں اس پر سے میڈیا جو ہے وہ اس کی نظر ہٹ جاتی ہے. مثلا آج شاید بہت سے سیاستدانوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آج پاکستان کی جو بہت سی پبلک سیکٹر میں یعنی کہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ آج بلیک ڈے منایا گیا ہے. ہم آج کالی بھیڑ جو ہے اس کی ذکر کر رہے ہیں, کالے بھونڈ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, لیکن آج یونیورسٹیوں میں بلیک ڈے منایا گیا, یوم سیاہ منایا گیا, کیونکہ گورنمنٹ نے اچانک جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں ان کا جو فنڈ ہے وہ بند کر دیا. تو اس پہ جو فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب. انہوں نے کوئی تھوڑی سی بات کی ہے, ذرا ان کی میں چاہتا ہوں کہ چند سیکنڈ کی گفتگو بھی آپ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بطور صدر فاپاسا پاکستان آپ سے مخاطب ہوں. حکومت پاکستان کے حالیہ فیصلے سے جس کے نتیجے میں انہوں نے جو یونیورسٹیز کی جو گرانٹس تھیں سالانہ اس کو بالکل صوبائی یونیورسٹیوں کے لیے ختم کر دیا ہے اور صرف اس کو وفاقی یونیورسٹیوں کے لیے محدود کر دیا ہے, جس سے پاکستان بھر کی جو صوبہ جامعات ہیں ان میں بہت زیادہ بے چینی کی فضا ہے اور صوبائی حکومتوں کی کوئی اس بارے میں تیاری نہیں ہے. اور یہ جو اچانک فیصلہ کیا گیا ہے یہ 2010 کے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو لائے بغیر یہ اچانک فیصلے سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی اس وقت پھیلی ہوئی ہے. اچھا اب اس کا میں نے یہ کیوں تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ اب جب ان کی گرانٹ بند ہو جائے گی نا ان یونیورسٹیوں کی, تو پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کی جو یونیورسٹیاں ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, ان کی فیسوں میں ڈبل ٹرپل اضافہ کرنا پڑے گا. اور جو عام آدمی کا بچہ ہے وہ پاکستان میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے گا. یہ ہے ایشو کہ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے قابل نہیں رہے, لیکن ان ایشوز پہ توجہ دینے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں اور کالے بھونڈ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران کافی عرصے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان ایک مکالمہ ہوا, کیونکہ وہ ویڈیو لنک پہ اڈیالہ جیل سے اس سماعت میں وہ بھی شریک تھے. کیا مکالمہ ہوا؟ چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, اس میں کچھ آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں, مجھے تیاری کے لیے نہ مواد ملتا ہے, نہ ہی وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا, چیف جسٹس صاحب جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں, آپ آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے. تو عدالت نے حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات کروائی جائے اور خواجہ حارث صاحب کے ساتھ 2 وکیل جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے ملاقات کریں گے, ان کو تیاری کروائیں گے اور پھر دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ یہ جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ میں ویڈیو لنک سے دوبارہ شریک ہوں گے. اب اس میں آرگومنٹ یہ ہے عاطف خان صاحب کہ یہ فیسلٹی جو عمران خان صاحب کو دی ہے سپریم کورٹ نے, یہ فیسلٹی عام قیدی کو کیوں نہیں ملتی؟ بالکل ملنی چاہیے, اگر ان کو مل سکتی ہے اور قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے, لیکن ساتھ میں چیف جسٹس صاحب کافی ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جی لائیو نشر کریں, تو اس کیس کو بھی لائیو نشر کرنا چاہیے. اس میں کیا برائی ہے؟ اگر مطلب باقی چیزیں وہ گھنٹوں سیشن چلتے رہتے ہیں اور لائیو پورا پاکستان دیکھتا ہے, تو اس کو بھی لائیو پھر لائیو دکھائیں گے تو پھر سارے لوگ عمران خان کی تصویر بھی دیکھیں گے, تو وہ تو تصویر ہم نہیں دکھا سکتے. تو یہی تو مسئلہ ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تصویر سے اتنا خوف, مطلب ایک تصویر آئی اور اس پہ اسی دن انکوائری شروع ہو گئی کہ جی تصویر کس نے لیک کی ہے.
مطلب یہ پاکستان کے مسئلے دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اور ایک تصویر کس نے لیک کی ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب, مطلب یہ کتنا عرصہ اور رکھیں گے ان کو جیل میں, کتنا عرصہ ان کو, مطلب وہ میں خود اب تو ان پہ غداری کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. تو اب یہی مصیبت ہے. دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, پنجاب کابینہ نے ان کے خلاف غداری کا, مطلب یہ ہم عجیب سی مطلب بدقسمتی ہے. ٹھیک ٹھاک لوگوں کو میں نے, ٹھیک ٹھاک لوگ, مطلب اتنے پیٹریوٹک, اتنے پاکستانی, اور جب ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے دل میں بھی پاکستان کے لیے, ظاہری بات ہے پھر وہ چیز نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے دل سے ہر ایک چیز پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور پھر جب ہمارے ساتھ دیکھیں اس میں آپ پنجاب گورنمنٹ کو ضرور مورد الزام ٹھہرائیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج جی ایچ کیو میں جو کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے, جس کی صدارت کی جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے, اس میں یہ کہا گیا ہے کلیئرلی 9 مئی کے منصوبہ سازوں, مجرموں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا. ریاستی اداروں بالخصوص پاک فوج کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی مضموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے. تو وہ تو 9 مئی کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ صرف پنجاب گورنمنٹ پہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں 9 مئی کا تو 9 مئی کے بعد 8 فروری 9 مئی کے بعد ہی ہوا تھا نا. تو 8 فروری کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا, اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ سارے پاکستان کے خلاف ہیں, یہ سارے سازشی عناصر ہیں, تو پھر تو پورا پاکستان ہی سازشی عناصر ہے. اگر آپ کو جو بھی مطلب نیوٹرل آبزرورز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو 181 سیٹیں مل گئی ہیں اور سب سے بڑی پارٹی ہے, تو اگر اتنے لوگوں نے نشان کے باوجود, نومینیشن پیپر چھینے گئے, پروپوزر سیکنڈر جلسے نہیں کرنے دیے گئے, اس کے باوجود بھی اتنے پاکستانیوں نے ایک لیڈر کو, ایک پارٹی کو ووٹ دیا, اور اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو سازشی عناصر اور غدار کہتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ, یہ ملک کے ساتھ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ سازشی عناصر ہیں, غدار ہیں. اون چودھری صاحب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں, ایک طرف میں نے ذکر کر دیا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے, اس میں 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ شامل ہے ایک طرف. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو فیڈرل منسٹرز ہیں, آپ کی کیبنٹ کے جو معزز ممبران ہیں, وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی بریک تھرو ہو گیا ہے. 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا جی بریک تھرو ہو گیا علی امین گنڈاپور کے ساتھ, معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. تو یہ اب اس میں بھی کہیں کچھ چکر تو نہیں ہے کہ کالی بھیڑوں اور کالے بھونڈوں کا فرق ہم تلاش کریں؟ ہاں تھینک یو حامد بھائی. میں 9 مئی پہ آپ سے نا ایک تھوڑی سی لیوریج لوں گا بات کرنے کی. جی دیکھیں حامد بھائی, میں 10 مئی کو شام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک پریس ٹاک کی ہے جنا ہاؤس کے باہر, میں نے اور ترین صاحب نے, ہم وزٹ کرنے گئے. اس سے اگلے دن جی کسی کو اس سے پہلے کوئی نہیں گیا. میں آپ کو ایک آئی وش کہ میں عاطف بھائی کو وہاں کے حالات میں اس وقت بتا سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو بھی بعد میں ہوا, آپ ایسا ماحول تھا کہ شاید کوئی جنگ ہوئی ہے وہاں پہ, یعنی مسجد تک جلی ہوئی تھی. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد تک جلی ہوئی تھی وہاں پہ. گاڑی تو چلو جل گئیں, اور وہاں کا جو فلور تھا وہ ہتھوڑوں سے ٹوٹا ہوا تھا, شیشے کھڑکیاں. آپ کو پتہ ہے کئی میرے پاس, میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں پرانی باتیں, لیکن میں یہ بتانا کیوں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے. میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں نے عاطف بھائی کے ساتھ ہم نے دھرنا کیا ہے, ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے. ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ اپنے اندر ان لوگوں کو تو پہچانیں جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بھی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹویٹ جو ہوتی ہے اس کو کون سی ایجنسی, دنیا کی ہمارے دشمن ممالک کی ایجنسیز اٹھا کے اس کو ری ٹویٹس کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اور ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو جیسے میرے بھائی نے کہا کہ شاعروں کی شاعری کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا آفیشیل پیج ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کی ٹرینڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی دوسرے ملک کے, دشمن ملک کے ٹویٹر ہینڈلز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہائی ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس لڑائی کو, اب اس چیز کو, آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں, بالکل 9 مئی
آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کبھی بھی. میں ان کو جانتا ہوں. ہم نے 14 اگست سے دھرنا سٹارٹ کیا 2014 میں. عاطف بھائی وغیرہ پشاور سے آئے, پھر ہم نے لاک ڈاؤن کیا. مجھے تو اس وقت وہاں کوئی پیٹرول بم مارنے والا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی اس بات پہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ یہاں کون لوگ آگے جو پیٹرول بم بنانے بھی جانتے تھے, جو مارتے تھے, گاڑیاں جلا بھی دیتے تھے. آپ پوچھیں عاطف بھائی سے, کوئی ایک پولیس کی گاڑی جلی تھی دھرنے میں؟ کوئی ایک درخت کو آگ لگی تھی؟ ٹھیک ہے جی. تو مقصد یہ کہ کوئی کچھ تو ہوا نا, کوئی ایسے عناصر تو ان میں شامل ہوئے جنہوں نے یہ. آپ کا یہ اپروچ بڑی اچھی ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, ان کے اندر محاذرائی ختم ہونی چاہیے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, لیکن میں بریک لینے سے پہلے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جس شاعر کا بھی ذکر ہو رہا ہے, احمد فرحات صاحب, ان کو کل رات تک ان کی فیملی کی نہیں کروائی گئی, لیکن پھر کل رات گئے, ان کی میٹنگ کروا دی گئی مظفر آباد میں. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نیا آرڈر جاری کیا, اس میں ایس ایچ او پولیس اسٹیشن لوئی بھیر اسلام آباد کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ تھانے سے کلیئرنس حاصل کر کے احمد فرحات کی بحفاظت بازیابی یقینی بنائے. اور جو درخواست گزار کی وکیل ہیں ایمان مزاری, ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ احمد فرحات کی بازیابی کے لیے متعلقہ تھانے سے رجوع کریں. اب دیکھیں, یہ جب اٹارنی جنرل اور وزیر قانون بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ بندہ جو ہے وہ دھیر کوٹ میں ہے, اور جب فیملی دھیر کوٹ پہنچی تو وہاں پر وہ موجود نہیں تھا. یہ میں ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ادارے جو ہیں ان کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جی ملزم دھیر کوٹ میں ہے, لیکن ملزم دھیر کوٹ سے بھی نہیں نکلا, مظفر آباد سے بھی نہیں نکلا, ایک اور جگہ سے جا کر نکلا, اور ابھی بھی اس کو آپ نے ریلیز نہیں کیا. بس اس کے آگے میں کوئی بات نہیں کرتا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی عاطف خان صاحب, آپ یہ بتائیں مختصراً کہ اداروں میں کوارڈینیشن کیسے بڑھائی جائے, یہ محاذرے کیسے ختم کریں؟ دیکھیں, اس میں تو سمپل سی بات یہ ہے, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک دوسرے کی اداروں کی میوچل رسپیکٹ ہو آپس میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے, اس کو اپنا کام کرنے دے. تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی. دیکھیں, ایز پاکستانی ہمیں اچھا تو نہیں لگتا کہ اگر فرض کریں کہ عدلیہ کوئی ایڈورس ریمارکس دیتی ہے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں, مطلب ایز پاکستانی ہمیں کوئی اچھا تو نہیں لگتا, یا اگر وزراء وفاقی وزراء جوڈیشری کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن اس کا حل واحد صرف وہ جو گرین بک ہے نا, رول آف لا, سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن, جب تک یہ نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ کوئی مسئلے حل نہیں ہونے. اور یہ باقی آپ ایگری کرتے ہیں اون چودھری صاحب کے جو 1973 کا آئین ہے جس کے تحت آپ لوگ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں, سارے کے سارے جو ہیں اس سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ حقیقی وفاداری کا ثبوت دیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میں عاطف بھائی کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں, جو جس کی ڈومین ہے اور اس کو اس میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور اداروں کا احترام بہت ضروری ہے. اور دیکھیں, ملک میں تبھی اسٹیبلٹی آتی ہے کہ اگر کسی ادارے کے اوپر مداخلت کسی اور ادارے میں نہ ہو, اور ہر کسی کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دس. اور جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ہم نے اسی آئین کے نیچے حلف اٹھایا ہوتا ہے, اور ہم اس حلف کے پاسدار ہیں. ہمیں بالکل قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں ہماری پاس جو بھی پاورز ہیں ہم اس کا ناجائز استعمال نہ کریں. اور جو بہت شکریہ اون چودھری صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور عاطف خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو آئین پاکستان کا احترام کرے گا ہم سب اس کا احترام کریں گے, لیکن جو آئین کا احترام نہیں کرے گا وہ پھر پاکستان کے عام شہریوں سے احترام کا جو امید ہے وہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.